Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. चौथा बाब दवाए तौबा और गुनाह पर इसरार का तरीके इलाज। आदमी की दो किस्में। जानना चाहिए कि लोगों की दो किस्में हैं, एक वो जवान जिसमें बुराई की रग़बत ना हो, उसने खैर पर परवरिश पाई हो और शर से इज्तनाब करना इसकी सरशत में दाखिल हो। ऐसे शख्स के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युहजिबु रब्बका मिनश्शाबी लैसत लहू हबरा। ये अहमद और तिबरानी की हदीस है, जिसको अतबा इब्न आमिर रदियल्लाहु अन्हु ने रवायत किया है। तेरा परवरदिगार ऐसे नौजवानों पर अजब करता है जिसे मैल और रग़बत ना हो, मगर ऐसे लोग शाज़ो नादिर ही मिलते हैं। दूसरी किस्म में वो लोग हैं जो गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। फिर इनकी भी दो किस्में हैं, तौबा करने वाले और गुनाह पर इसरार करने वाले। इस बाब में हम ये बयान करना चाहते हैं कि गुनाहगार पर इसरार का इलाज क्या है और इस मर्ज़ के अजाले में कौन सी दवा मुअस्सिर और शिफा बख्श साबित हो सकती है। ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि तौबा शिफा है और ये शिफा दवा से हासिल होती है, और दवा से वाकिफ़ होने के लिए ज़रूरी है कि आदमी मर्ज़ से भी वाकिफ़ हो। दवा के मानी है इन असबाब के ख़िलाफ़ करना जो किसी मर्ज़ के वजूद का सबब बने हैं। अगर किसी मर्ज़ का इलाज करना हो तो इस सबब का अजाला किया जाए जिससे वो मर्ज़ पैदा हुआ है। फिर ये बात भी मुसल्लम है कि हर चीज़ अपनी ज़िद से बातिल होती है। इस उसूल की रोशनी में देखा जाए तो गुनाह पर इसरार का सबब गफलत और शहवत है। गफलत की ज़िद इल्म है और शहवत की ज़िद ये है कि आदमी शहवत में हैजान पैदा करने वाले असबाब पर सब्र करे। गफलत गुनाहों की जड़ है। अल्लाह ताला ने गाफिलों के अंजाम की इन अल्फाज में खबर दी है, ला जरम अन्नहुम फिल आखिरती हुमुल खासिरून। पारा नंबर 12 रुकू नंबर 2 आयत नंबर 22। बिलाशुबा वो आखिरत में सख्त खसारे में हैं। ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि तौबा शिफा है और ये शिफा दवा से हासिल होती है, और दवा से वाकिफ़ होने के लिए ज़रूरी है कि आदमी मर्ज़ से भी वाकिफ़ हो। दवा के मानी हैं इन असबाब के ख़िलाफ़ करना जो किसी मर्ज़ के वजूद का बायस बने हैं। अगर किसी मर्ज़ का इलाज करना हो तो इस सबब का अजाला किया जाए जिससे वो मर्ज़ पैदा हुआ है। फिर ये बात भी मुसल्लम है कि हर चीज़ अपनी ज़िद से बातिल होती है। इस उसूल की रोशनी में देखा जाए तो गुनाह पर इसरार का सबब गफलत और शहवत है। गफलत की ज़िद इल्म है और शहवत की ज़िद ये है कि आदमी शहवात में हैजान पैदा करने वाले असबाब पर सब्र करे। गफलत गुनाहों की जड़ है। अल्लाह ताला ने गाफिलों के अंजाम की इन अल्फाज में खबर दी है, ला जरम अन्नहुम फिल आखिरती हुमुल खासिरून। पारा नंबर 12 रुकू नंबर 2 आयत नंबर 22। बिलाशुबा वो आखिरत में सख्त खसारे में है। गफलत के इलाज के लिए जो माजून तैयार की जाएगी इसमें इल्म की हलावत और सब्र की तलखी की आमेजिश की जाएगी। जिस तरह सिकंजीन में शक्कर की हलावत और सिरके का खट्टापन होता है, मगर दोनों का मजमुआ मकसूद होता है और सफरावी अमराज के इलाज में उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कल्ब के अमराज इसरार में जो माजून इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह कल्ब के मर्ज़ इसरार में जो माजून इस्तेमाल की जाती है, इसमें इल्म और सब्र दोनों के फ़वाइद मकसूद होते हैं। अब रहा ये सवाल कि अज़ाला गफलत के लिए हर इल्म मुफीद है या कोई मखसूस इल्म है जिसके ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। इसका जवाब यह है कि तमाम उलूम दिल के अमराज का इलाज हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक इल्म हर मर्ज़ में मुफीद हो। अलबत्ता हर मर्ज़ के लिए एक अलग और ख़ास इल्म है। यही सूरत गुनाहों पर इसरार के मर्ज़ में है। ज़ेल में हम वही मखसूस इल्म बयान करते हैं जो इस मर्ज़ के लिए मुफीद है, और फ़हम से करीब तर करने के लिए बदन के अमराज की मिसाल भी बयान करते हैं।
غفلت کی ضد علم، مریض کو علاج سے پہلے متعدد امور کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ ان میں سے پہلا امر اس حقیقت کو ماننا ہے کہ مرض و صحت کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ یہ اسباب اللہ تعالی نے ہمارے اختیار میں رکھ دیے ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف دراصل طب کی اصل پر ایمان لانے کے مترادف ہے۔ جو شخص اصل طب پر ایمان نہیں رکھتا وہ علاج نہیں کرتا اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ زیر بحث مسئلے میں اس کے موازنے کی صورت یہ ہے کہ اصرار کا مریض اصل شریعت پر ایمان لائے، یعنی اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ آخرت میں سعادت و شقاوت کے کچھ اسباب ہیں۔ سعادت کا سبب اطاعت ہے اور شقاوت کا سبب معصیت ہے۔ اس حقیقت کا ماننا ہی اصل شریعت پر ایمان لانا ہے، خواہ یہ علم بطور تحقیق حاصل ہو یا بطور تقلید۔ دوسرا امر جس کا مریض کو علاج سے پہلے تصدیق کرنی پڑتی ہے یہ ہے کہ کسی خاص طبیب کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ وہ فن طب میں ماہر ہے، نبض شناس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے۔ جو دوا وہ تجویز کرتا ہے مفید ہوتی ہے، جو مرض وہ بتلاتا ہے وہی واقع میں ہوتا ہے۔ وہ ہر بات بے لاگ طریقے پر کہہ دیتا ہے، نہ کوئی بات چھپاتا ہے اور نہ غلط بیانی کرتا ہے۔ اسی طرح اصرار کرنے والے کو چاہیے کہ وہ صادق و امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لائے اور یہ یقین کرے کہ جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ حق اور درست ہوتا ہے، اس میں جھوٹ اور غلط بیانی کی آمیزش نہیں ہوتی۔ تیسرا امر جس کی تصدیق مریض کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ طبیب کی تشخیص و تجویز پر دھیان دے اور جو کچھ وہ کہے غور سے سنے تاکہ مریض کے دل میں مرض کی سنگینی کا خوف سما جائے اور وہ اس کی ہدایت کے مطابق عمل کر سکے۔ اسی طرح روحانی مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آیات و روایات کو غور سے سنے جن میں تقوی کی ترغیب دی گئی ہے اور ارتکاب ذنوب اور اتباع ہونے سے ڈرایا گیا ہے۔ جو کچھ اس سلسلے میں سنے اسے بلا چون و چرا تسلیم کرے، کسی طرح کا کوئی شک نہ کرے تاکہ اس سے خوف پیدا ہو۔ اسی خوف سے دوا کی تلخی اور علاج کی شدت پر صبر کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا امر یہ ہے کہ مریض ہر اس بات پر دھیان دے جو طبیب اس کے مرض کے متعلق بتلائے، خواہ وہ دا سے متعلق ہو یا دوا سے، تاکہ اسے اپنے احوال، اقوال اور عقل و شرب کی ہر تفصیل معلوم ہو جائے اور یہ بات بھی جان لے کہ اس کے لیے کون سی دوا نفع بخش ہے اور کون سی مضر ہے، کیونکہ دوائیں بے شمار ہیں اور ہر دوا ہر مرض میں مفید نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بات معلوم کر لے کہ اس مرض میں کون کون سی غذائیں مفید ہیں اور کون کون سی مضر ہیں۔ مریض کے لیے جس طرح ہر دوا مفید نہیں ہے اسی طرح اس کے لیے ہر چیز سے پرہیز بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہر انسان بیک وقت تمام معاصی اور شہوات میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ ہر مومن کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ گناہ مخصوص ہوتے ہیں۔ اس لیے اصرار کرنے والے کے لیے سر دست یہ ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو جان لے، پھر ان کی آفات کا علم حاصل کرے اور یہ دیکھے کہ دین میں ان سے کس قدر نقصان ہو سکتا ہے، پھر ان پر صبر کرنے کا طریقہ دریافت کرے اور یہ جانے کہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں ان کا ازالہ کیسے ہو۔ یہ وہ علوم ہیں جن سے اتباع دین یعنی انبیاء کے وارث علماء ہی واقف ہیں۔ علماء کا فرض جب عاصی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے فلاں گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی طبیب یعنی عالم سے اپنا علاج کرائے، اور اگر اسے اپنے مرض کی پہچان نہ ہو تو عالم کو چاہیے کہ وہ اس کے مرض کی نشاندہی کرے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہر عالم کسی ایک ملک، شہر، محلے، مسجد یا مجمع کا کفیل ہو جائے اور انہیں دین کی تعلیم دے۔ جو چیزیں ان کے لیے مضر ہیں وہ بتلائے، جو مفید ہیں ان کی خبر دے۔ سعادت اور شقاوت کے تمام اسباب پوری وضاحت سے بیان کر دے۔ عالم کو یہ انتظار نہ کرنا چاہیے کہ لوگ مجھ سے دریافت کریں تو میں انہیں بتلاؤں، بلکہ خود لوگوں کو اپنے پاس بلائے یا ان کے پاس جائے اور انہیں صحیح راستہ بتلائے، کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں انبیاء کرام کا اصول یہ رہا ہے کہ خود ہی لوگوں کو پکارتے پھرتے تھے، گھر گھر جاتے تھے اور راہ حق
کی دعوت دیتے تھے، ایک ایک کو تلاش کر کے اسے دین کی تلقین کرتے تھے۔ عام طور پر لوگ اپنے دلوں کے امراض سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے علماء کو از خود ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ظاہری امراض میں تو آدمی خود بھی طبیب کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مثلا کوئی شخص برس میں مبتلا ہو یا اس کے چہرے پر داغ ہوں تو وہ آئینہ دیکھ کر اپنے مرض کا حال جان سکتا ہے، مگر آئینہ ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا۔ جس کے پاس آئینہ نہیں اسے اپنا مرض اس وقت تک معلوم نہ ہوگا جب تک کہ کوئی دوسرا اسے نہ بتلا دے۔ یہ تمام علماء کا فرض عین ہے۔ سلاطین کو چاہیے کہ وہ ہر بستی اور ہر محلے میں ایک دیندار فقیہ مقرر کرے جو لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دے سکے۔ لوگ جاہل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اصول و فروع میں دین کی دعوت ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ دنیا ایک بیمار خانہ ہے، جو زیر زمین ہے وہ مردہ ہے اور جو بالائے زمین ہے وہ بیمار ہے۔ دل کی بیماریاں جسم کی بیماریوں سے زیادہ ہیں، اس لیے دنیا کے ہسپتال میں جسمانی مریضوں کی بنسبت روحانی مریضوں کی کثرت ہے۔ علماء اس ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں اور سلاطین اس کے منتظم ہیں۔ اگر کوئی مریض اپنے طبیب کا مشورہ قبول نہ کرے اور اس کی تجویز کردہ دوا نہ لے تو اسے سلاطین کے سپرد کر دینا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھ سکے۔ جس طرح کوئی مریض پرہیز نہیں کرتا یا دیوانہ ہو جاتا ہے تو اسے داروغۂ زندہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے زنجیروں میں قید کر سکے اور لوگوں کو اور خود اس کو اس کے شر سے بچا سکے۔ دل کے امراض زیادہ کیوں ہیں؟ دل کے امراض جسم کے امراض کی بنسبت زیادہ ہیں۔ اس کی 3 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مریض یہ نہیں جان پاتا کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مرض کا انجام دنیا میں مشاہد نہیں ہے، جبکہ جسمانی امراض کا انجام دنیا ہی میں سامنے آ جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے لوگ جسمانی امراض سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے علاج نہیں کیا تو موت ہمیں صفحۂ ہستی سے مٹا دے گی۔ دل کے گناہوں کا انجام دل کی موت ہے، لیکن دنیا میں اس کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے گناہوں سے نفرت کم ہوتی ہے۔ اگرچہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن وہ اپنے گناہ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا اور عفو و بخشش کے معاملات میں اللہ پر توکل کرتا ہے، جبکہ جسمانی امراض میں توکل نہیں کرتا بلکہ ایک طبیب سے دوسرے طبیب تک بھاگا پھرتا ہے۔ تیسری وجہ سب سے اہم اور بنیادی ہے، بلکہ بجائے خود ایک سنگین اور ناقابل علاج مرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتباع قلب مفقود ہیں۔ ان امراض میں جن لوگوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے وہ علماء ہیں، لیکن آج کے دور میں وہ خود سخت ترین امراض کا شکار ہیں۔ وہ دوسروں کا علاج کیا کریں گے، خود اپنے علاج سے عاجز ہیں، کیونکہ یہ امراض عام ہیں اور شاذ و نادر ہی کوئی شخص ان سے بچا ہوا ہے۔ اس لیے علماء کا عیب ظاہر نہیں ہو پاتا اور وہ مخلوق کو بہکاتے رہتے ہیں اور انہیں ایسی باتیں بتلاتے ہیں جن سے ان کے مرض میں اضافہ ہو۔ سب سے زیادہ ہلاکت آفریں مرض دنیا کی محبت ہے اور اتباع دین پر اسی کا غلبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے علاج تجویز کرتے ہو اور خود اسی مرض میں مبتلا ہو۔ اسی وجہ سے یہ مرض عام ہو گیا بلکہ ایک وبا بن گیا۔ ہر شخص اسی ناقابل علاج مرض میں گرفتار نظر آتا ہے۔ اتباع کے فقدان کی وجہ سے مخلوق خدا ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہو رہی ہے۔ جنہیں طبیب بننا چاہیے تھا وہ اللہ کے سادہ لوح بندوں کو لوٹنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے گمراہ کرتے ہیں۔ اگر ان کے لیے بھلائی نہیں کر سکتے تو بددیانتی بھی نہ کریں، اصلاح نہیں کر سکتے تو انہیں بگاڑیں بھی نہیں، بلکہ اگر چپ رہیں تو یہی بہتر ہے، کیونکہ جب بھی یہ زبان کھولتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، اور یہ مقصد صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ انہیں مغفرت کی
کی جھوٹی امیدیں دلائیں، رجا کے اسباب کو ترجیح دیں، رحمت کے دلائل ذکر کریں اور جان بوجھ کر ایسی روایات و آثار سے گریز کریں جن میں عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور اللہ کے غضب کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں کو ان کے مواعظ میں بڑا سکون ملتا ہے، ان کی باتیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اور دلوں کو سرمایہ فراہم کرتی ہیں۔ چنانچہ جب وہ ان نام نہاد عالموں کی محفلوں سے لوٹتے ہیں تو گناہ پر ان کی جرأت کچھ اور بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے فضل پر توکل میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر طبیب جاہل یا بددیانت ہو تو وہ اپنے مریض کو مہلک دوا دے دیتا ہے اور بجائے تندرست کرنے کے موت کے منہ میں دھکا دے دیتا ہے، کیونکہ اسے وہ دوا نہیں دی جاتی جس کی اسے ضرورت ہے اور اس طریقے سے نہیں دی جاتی جس طریقے سے دی جانی چاہیے۔ رجا اور خوف دو الگ الگ دوائیں ہیں اور دونوں دوا ایسے مریضوں کے لیے مفید ہیں جن کا مرض ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ جس شخص پر خوف کا غلبہ ہو یہاں تک کہ اس نے دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی ہو اور اپنے نفس کو ایسے امور کا مکلف بنا لیا ہو جو اس کی حد استطاعت سے باہر ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا پیرہن اس کے وجود پر تنگ ہو گیا ہو، تو اس کے علاج کے لیے رجا کی ضرورت ہے۔ اسے رجا کے مضامین سنائے جائیں گے تاکہ خوف میں اس کی انتہا پسندی کا خاتمہ ہو اور اس کی طبیعت اعتدال پر آئے۔ اسی طرح وہ شخص جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے، اگر اس کے دل میں توبہ کی خواہش ہے لیکن وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور سنگینی کے پیش نظر قبولیت سے مایوس ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں کے دلدل میں اس قدر ڈوب چکا ہوں کہ اب باہر نکلنا ممکن نہیں رہا، میں اتنا سیاہ کار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت مجھ پر پڑ ہی نہیں سکتی، ایسے شخص کے لیے دوائے رجا کی ضرورت ہے تاکہ وہ قبولیت توبہ کی امید رکھے اور بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اس کے برعکس جو شخص فریب خوردہ ہو اور آزادی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو، اس کا علاج اسباب رجا کے ذکر سے کرنا ایسا ہے جیسے کسی گرم مزاج انسان کو شہد کھانے کے لیے دیا جائے اور یہ امید رکھی جائے کہ وہ شہد کے استعمال سے تندرست ہو جائے گا۔ یہ جاہلوں اور غبیوں کا شیوہ ہے، عقل مند طبیب ایسا نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ طبیبوں کے فساد سے عوام الناس کی بیماری ناقابل علاج ہو چکی ہے۔ وعظ کا صحیح طریقہ۔ اب ہم وعظ کا صحیح طریقہ بیان کرتے ہیں۔ گناہ پر اصرار کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ نفع بخش ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا بیان بڑا تفصیلی ہے اور اس کے تمام پہلوؤں کا استقصاء نہایت دشوار ہے، لیکن ہم وہ اقسام ضرور بیان کریں گے جن سے لوگوں کو ترک گناہ پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 4 انواع ہیں، ان میں سے ہر نوع کا الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو آیات گناہ گاروں اور بدکرداروں اور بدکاروں کو ڈرانے اور خوف دلانے کے لیے مذکور ہیں انہیں بیان کرے، اسی طرح اس موضوع کی روایات بھی ذکر کرے۔ مثلا اس طرح بیان کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما من یوم طلع فجرہ ولا لیلۃ غاب شفقها الا وملکان یتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما يا ليت هذا الخلق لم يخلق ويقول الآخر يا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا فيقول الآخر يا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما عملوا علموا۔ ہر روز جب فجر طلوع ہوتی ہے اور ہر رات جب شفق ڈوبتی ہے، 2 فرشتے 4 آوازوں میں ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کاش یہ لوگ پیدا ہی نہ ہوتے، دوسرا کہتا ہے کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ پیدا ہونے کے بعد یہ جان لیتے کہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر پہلا کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جب انہیں اپنے پیدا ہونے کی وجہ معلوم نہیں تو جو بات معلوم ہے اس کے مطابق عمل کرتے۔ ایک روایت میں یہ مکالمہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا
اگر یہ لوگ آپس میں بیٹھتے اور جو کچھ جانتے ہیں ایک دوسرے کو بتلاتے۔ دوسرا کہتا ہے کہ کیا خوب ہوتا اگر یہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرتے تو اپنے اعمال سے توبہ ہی کر لیتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں غریب ہے، مجھے کہیں نہیں ملی۔ البتہ ابو منصور ویلمی نے مسند الفردوس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں فرشتوں کے ایک مکالمے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دائیں طرف کا فرشتہ بائیں طرف کے فرشتے سے پہلا دوسرے کا حاکم ہے، کہتا ہے کہ ابھی 6 ساعت یہ گناہ درج نہ کرنا، چنانچہ اگر وہ اس عرصے میں توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو نہیں لکھتا ورنہ لکھ لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس جگہ کی زمین جہاں وہ گناہ سرزد ہوتا ہے جناب باری میں عرض کرتی ہے کہ اگر حکم ہو تو میں شق ہو جاؤں اور اس گناہ گار کو دھنسا دوں، نیز اس کے اوپر کا آسمان عرض کرتا ہے کہ اگر حکم ہو تو میں اس پر ٹوٹ پڑوں، مگر اللہ تعالیٰ دونوں کی درخواست مسترد کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے سے باز رہو، تم نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اگر تم اسے پیدا کرتے تو شاید اس کے حال پر رحم کرتے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور میں اس کی بخشش کر دوں، یا کوئی نیک عمل کرے اور وہ اس گناہ کا بدل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں یہ بات بیان کی گئی ہے، فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 41۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں، اور اگر موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ مہر لگانے والا عرش الہی سے معلق ہے۔ جب بے حرمتیاں ہوتی ہیں اور حرام چیزوں کو حلال سمجھا جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہر لگانے والے کو بھیج دیتے ہیں، وہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، چنانچہ جو چیزیں دلوں کے اندر ہوتی ہیں وہ دلوں میں رہ جاتی ہیں۔ یہ ابن عدی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت مجاہد سے ایک حدیث منقول ہے کہ دل کھلی ہتھیلی کی طرح ہوتا ہے، جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک انگلی بند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو جاتی ہیں، پھر دل بند ہو جاتا ہے اور یہی اس کی مہر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان معاصی کی ایک معلوم حد ہے، جب بندہ اس حد پر پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اسے عمل خیر کی توفیق نہیں ہوتی۔ معاصی کی مذمت اور تائبین کی مدحت میں بے شمار آثار و اخبار مروی ہیں۔ اگر واعظ وارث رسول ہے تو اسے یہ اخبار و آثار بکثرت ذکر کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہی روایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورثہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم و حکمت کا ورثہ چھوڑا ہے۔ ہر عالم کو اس ورثے میں سے اسی قدر ملا ہے جس قدر اس نے لینا چاہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عمر بن الحرث نے روایت کیا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انبیاء اور سلف صالحین کے واقعات ذکر کرے اور یہ بتلائے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہوا تو اس کی سزا میں انہیں کتنے زبردست مصائب برداشت کرنے پڑے۔ اس طرح کے واقعات قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا نفع محسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہیں ایک نافرمانی کی بنا پر جنت سے نکلنا پڑا۔ روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو ان کے جسم کی تمام گرہیں کھل گئیں، ستر ظاہر ہو گیا، صرف تاج سر پر اور اقلیل چہرے پر باقی رہ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تاج اور اقلیل سر اور چہرے سے جدا کیا۔ آسمان سے آواز آئی، تم دونوں مجھ سے دور ہو جاؤ، نافرمانوں کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ معصیت کی پہلی نحوست یہ ہے کہ ہم محبوب کی قربت سے محروم
کیے گئے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ انہیں اس بت کی وجہ سے سزا دی گئی تھی جو 40 روز تک ان کے محل میں پوجا گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے باپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے ایک عورت کے باپ کے حق میں فیصلہ دیا تھا کیونکہ اس عورت کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ تھی۔ وجہ جو بھی ہو، بہرحال آپ سے غلطی سرزد ہوئی اور اس کی سزا یہ دی گئی کہ 40 روز کے لیے سلطنت سے محروم کر دیے گئے۔ سلطنت سے ہی نہیں بلکہ کھانے پینے سے بھی محروم ہو گئے۔ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے، لوگوں سے کہتے کہ میں داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، مجھے کھانا دو، مگر لوگ انہیں ڈانٹ کر بھگا دیتے۔ ایک بڑھیا سے آپ نے کھانا مانگا تو اس نے منہ پر تھوک دیا۔ ایک بڑھیا نے پیشاب سے لبریز برتن آپ کے سر پر الٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کی انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ سے نکلی اور آپ نے 40 روز بعد یہ انگوٹھی پہنی تو پرندے آپ کے سر پر آ کر بیٹھ گئے۔ شیاطین، جنات اور درندوں نے آپ کے ارد گرد اجتماع کیا۔ ان میں سے بعض نے اپنی بدسلوکی کی معذرت کی تو آپ نے فرمایا، میں نے آج سے پہلے تمہیں اس بدسلوکی کی ملامت نہیں کی اور نہ آج میں معذرت پر تمہاری تعریف کروں گا۔ یہ ایک آسمانی حکم تھا جسے ہر حال میں ظاہر ہونا تھا۔ اسرائیلی روایات میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی دوسرے شہر میں نکاح کیا تھا، خود کسی وجہ سے اس عورت کو ساتھ نہ لا سکا، اپنے غلام کو لینے کے لیے بھیجا۔ راستے میں نفسانی خواہشات نے سر ابھارا اور اس کا دل چاہا کہ میں اس سے اپنا قصد پورا کر لوں، لیکن اس نے اپنے نفس پر مجاہدہ کیا اور نفس کو اس کی خواہش سے روکے رکھا۔ اللہ تعالی نے اس مجاہدے کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ اسے پیغمبر بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب کس بنا پر عطا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے واسطے تمام گناہ ترک کر دیے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تابع تھی۔ ایک مرتبہ آپ کو اپنی نئی قمیض اچھی معلوم ہوئی، آپ نے نظر بھر کر اسے دیکھا، ہوا نے اسے نیچے گرا دیا۔ آپ نے ہوا سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تجھے گرانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہوا نے عرض کیا کہ ہم آپ کی اطاعت اسی وقت کرتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں یوسف سے جدا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ جواب ملا کہ تم نے ایک مرتبہ یوسف کے بھائیوں سے یہ کہا تھا، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 13۔ اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ تم نے بھیڑیے کا خوف کیا، مجھ سے امید نہ رکھی۔ تم نے یوسف کے بھائیوں کی غفلت پر نظر کی، میری حفاظت پر نظر نہ ڈالی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، کیا تم جانتے ہو میں نے یوسف کو تمہارے پاس واپس کیوں بھیجا؟ عرض کیا نہیں۔ جواب ملا، اس لیے کہ تم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 83۔ اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا۔ نیز یہ بھی کہا تھا، اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 87۔ جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کے مصاحب سے کہا تھا، اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس ہمارا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا، فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 42۔ پھر اس کو اپنے آقا سے تذکرہ کرنا شیطان نے بھلا دیا تو قید خانے میں اور بھی چند سال ان کا رہنا ہوا۔
اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر قصہ کہانی کے طور پر نہیں آیا بلکہ عبرت کے لیے آیا ہے۔ جنہیں اللہ نے عقل اور بصیرت سے نوازا ہے انہیں اس طرح کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں جو محبوب خدا ہوتے ہیں کہ صغائر معاف نہیں فرمائے تو ہم جیسے لوگوں کے کبائر کس طرح معاف ہو سکتے ہیں؟ البتہ یہ ان کی سعادت اور نیک بختی تھی کہ دنیا ہی میں سزا دے دی گئی، ان کا معاملہ آخرت پر نہیں رکھا گیا، جبکہ بدبختوں کو چھوٹ دی جائے گی تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، یا اس لیے کہ آخرت کا عذاب زیادہ بڑا اور زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی باتیں گناہ پر اصرار کرنے والوں کے سامنے کی جائیں تو امید ہے کہ انہیں نفع ہوگا اور ان کے دلوں میں توبہ کی تحریک پیدا ہوگی۔ تیسری قسم گناہ پر اصرار کرنے والوں کو بتلایا جائے کہ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ صرف آخرت ہی میں گناہوں کی سزا طے ہوگی بلکہ دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ بندوں پر جو مصائب نازل ہوتے ہیں ان کا سبب وہ گناہ ہیں جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں تساہل برتتے ہیں اور اخروی عذاب کے مقابلے میں دنیا کے عذاب سے زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ یہ ان کی انتہائی جہالت ہے۔ انہیں دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا جانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ عذاب کی شکلیں اور نوعیتیں وہی ہوں جو آخرت میں ہوں گی بلکہ دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں اور تفکرات سب گناہوں کا نتیجہ ہیں اور عام طور پر لوگ اس نتیجے کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں گناہوں کی نحوست سامنے آ جاتی ہے جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ گناہ کے باعث گناہ گاروں پر رزق کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بعض بدکردار لوگ عزت و وقار کھو دیتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ان العبد لیحرم الرزق من الذنب یصیبہ، یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ کبھی گناہ کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خیال سے آدمی گناہ کے باعث علم بھول جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں یہی مراد ہے۔ فرمایا من قارف ذنبا فارقہ عقل لا يعود الیہ ابدا، جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لعنت یہی نہیں کہ آدمی روح سیاہ ہو جائے یا اس کا مال ضائع ہو جائے، بلکہ لعنت یہ بھی ہے کہ آدمی ایک گناہ سے نکلے اور اسی جیسے یا اس سے شدید تر گناہ میں ملوث ہو جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے کہ لعنت کے معنی ہے دھتکارنا اور دور کرنا۔ جب آدمی کو خیر کی توفیق نہیں ہوتی اور شر کے بعد مہیا ہو جاتے ہیں تو وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ دوسرے گناہ کا دائی ہے، اس طرح گناہ بڑھتے رہتے ہیں اور گناہوں کے ساتھ ساتھ اس رزق سے محرومی بھی بڑھتی رہتی ہے جو علماء اور صلحاء کی ہم نشینی سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کا مبغوض بننے کی وجہ سے وہ بزرگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور ان کی پاکیزہ مجلسوں میں بیٹھنے کا اہل نہیں رہتا۔ ایک عارف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کیچڑ میں اپنے پائچے اٹھائے چلے جا رہے تھے اور قدم احتیاط سے جمع کر رکھتے تھے تاکہ پھسل نہ جائیں، مگر سوئے اتفاق سے پاؤں پھسل گیا اور موصوف گر پڑے۔ اس کے بعد اٹھے اور کیچڑ کے درمیان چلنے لگے۔ اس حالت میں روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یہ شخص کا حال ہوتا ہے جو گناہوں سے اجتناب کرتا ہے لیکن ایک آدھ بار لغزش کھا کر گناہوں میں دھنس جاتا ہے۔ ان بزرگ نے گویا یہ بھی فرمایا کہ گناہ کی عقوبت میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے گناہ کا ارتکاب کرے۔
عارفین کے نزدیک دنیا کی تمام مصیبتیں گناہوں کی عقوبتیں ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پر زمانے کی گردش آئے یا تمہارے دوست تم پر ستم ڈھائیں، ان سب کو اپنے گناہوں کا ورثہ سمجھو۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا گدھا سرکش اور بد خلق ہو جاتا ہے تو میں یہ جان لیتا ہوں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں گھر کے چوہوں کے روپ میں عقوبت پہچان لیتا ہوں۔ شام کے ایک صوفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک خوبرو نصرانی غلام دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہا۔ اسی اثنا میں میرے پاس ابن الجلا دمشقی گزرے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں سخت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی محکم سنت پر، دوزخ کی آگ میں جلانے کے لیے کیا حسین صورت بنائی ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ دبایا اور فرمایا چند روز کے بعد تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ صاحب واقعہ کہتے ہیں کہ 30 برس بعد مجھے اس گناہ کی سزا ملی۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احتلام ہونا بھی سزا ہے، نیز کسی کا جماعت سے محروم ہو جانا بھی ایک عقوبت ہے جو اسے کسی گناہ پر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے ما انکرتم من زمانکم فیما غیر تم من اعمالکم۔ یہ بیہقی فی الزہد کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ زمانے کی جو بات تمہیں بری معلوم ہو اسے اپنے اعمال کے تغیر کا نتیجہ سمجھو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی شہوت کو میری اطاعت پر ترجیح دیتا ہے تو میں اسے معمولی سے معمولی سزا یہ دیتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابو عمران ابن علوان سے ایک طویل قصہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ میں ایک روز نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے دل میں ایک خواہش نے انگڑائی لی اور میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ اس سے لواطت کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں فوراً ہی زمین پر گر پڑا اور میرا تمام جسم سیاہ پڑ گیا۔ میں 3 دن گھر میں چھپا رہا، اس عرصے میں صابن مل مل کر نہاتا، لیکن جسم کی سیاہی دور نہ ہوتی بلکہ بڑھتی رہی۔ 3 روز کے بعد رنگ صاف ہوا۔ اس کے بعد حضرت جنید کی خدمت میں ان کی دعوت پر عازم بغداد ہوا۔ جب ان کے سامنے حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا تمہیں اللہ سے شرم نہ آئی کہ نماز کی حالت میں ایسا غلط خیال آیا؟ اگر میں تمہارے لیے دعا نہ کرتا اور تمہاری طرف سے توبہ نہ کرتا تو تم اسی سیاہ رنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہیں میرا حال کیسے معلوم ہو گیا جبکہ میں رقہ میں تھا اور وہ بغداد میں تشریف رکھتے تھے۔ جاننا چاہیے کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا چہرہ دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ خوش بخت ہو تو دل کی سیاہی چہرے پر نمایاں ہو جاتی ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائے اور بدعملی سے رک جائے، اور بدبخت ہوتا ہے تو پھر کوئی اثر چہرے پر نہیں آتا تاکہ وہ گناہوں میں منہمک رہے اور عذاب کا مستحق ہو۔ بہرحال دنیا میں گناہوں کے بے شمار آفات ہیں جیسے فقر اور مرض وغیرہ۔ دنیا میں گناہوں کی یہ نحوست کیا کم ہے کہ آدمی گناہ کے بعد اس کے اثرات کا شکار رہے، یعنی گناہ کی سزا میں مصیبت کا شکار ہو اور اس مصیبت پر اچھی طرح صبر کرنے سے بھی محروم رہے تاکہ بدبختی اور بڑھ جائے، اور اگر مصیبت سے مہلت دے کر کوئی نعمت اسے دی جائے تو شکر کی توفیق نہ ہو اور ناشکری پر الگ سزا ملے۔ مطیع کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہر نعمت اس کے حق میں جزا بن جاتی ہے، اور شکر کی توفیق دیے جانے سے وہ مزید اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہر مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ ان عقوبتوں کا ذکر کرے جو الگ الگ گناہوں کے سلسلے میں مذکور ہیں، اور ہر گناہ کی الگ الگ مذمت کرے۔ مثلا شراب خوری، زنا، چوری، قتل، غیبت،
کبر، حد وغیرہ گناہوں کی الگ الگ برائی بیان کرے اور جو سزائیں شریعت نے ان گناہوں پر مقرر کی ہیں انہیں بتلائے۔ ہر گناہ کے سلسلے میں بے شمار روایات وارد ہیں، لیکن اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کے سامنے وہی روایات بیان کرے جو اس سے متعلق ہوں اور اس کے حال پر منطبق ہوتی ہوں۔ غیر متعلق روایات ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کسی کو مرض کچھ ہو اور دوا کچھ دے دی جائے۔ عالم کو طبیب حاذق کی طرح ہونا چاہیے جو پہلے نبض دیکھتا ہے، پھر رنگ اور حرکات و سکنات سے باطن کی پوشیدہ بیماریوں کو پتہ چلا لیتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح عالم کو بھی قرائن احوال سے آدمی کی پوشیدہ صفات پر استدلال کرنا چاہیے اور انہیں بیان کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طور پر اقتدا ہو سکے۔ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے مگر لمبی چوڑی نہ ہو۔ فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے نصیحت کی درخواست کی، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، علیک بالیاسی مما فی ایدی الناس فإن ذلك هو الغنى وإياك والطمع فإنه الفقراء إلى در وصلی صلاة مودع وإياك ما تعتذر۔ لوگوں کے پاس جو مال و متاع ہے اس سے مایوس رہو، یہی مالداری ہے۔ لالچ سے بچو، یہ فوری مفلسی ہے۔ اور نماز رخصت ہونے کی طرح پڑھنا اور ایسی بات سے اپنے آپ کو بچانا جس سے عذر کرنا پڑے۔ ایک شخص نے محمد ابن واسع سے عرض کیا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم دنیا و آخرت میں بادشاہ بن کر رہنا۔ اس نے عرض کیا، میں یہ منصب کس طرح حاصل کروں گا؟ فرمایا، دنیا میں زہد اختیار کرنا۔ پہلی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص میں غضب کی علامات دیکھیں تو اسے یہ ہدایت فرمائی کہ تم غضب سے بچو۔ دوسرے شخص میں حرص اور لالچ کی علامتیں دیکھیں تو اسے ہدایت فرمائی کہ وہ حرص سے بچے، ان لوگوں کے مال میں طمع نہ کرے۔ اسی طرح محمد ابن الواسع نے سائل میں حرص سے دنیا کی علامات پائیں تو اسے زہد فی الدنیا کی وصیت فرمائی۔ ایک شخص نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے وصیت کی درخواست کی۔ فرمایا، تم رحم اختیار کرو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ گویا انہوں نے سوال کرنے والے میں سخت گیری اور سخت مزاجی دیکھی، اسی لیے اسے نرم خو بننے کا مشورہ دیا۔ ایک شخص نے حضرت ابراہیم ابن ادہم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، لوگوں سے بچو اور لوگوں کے ساتھ رہو۔ لوگوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ آدمی بھول چوک کا پتلا ہے۔ ہر آدمی نہیں ہوتا۔ آدمی چلے گئے، بھوت رہ گئے، انہیں آدمی کیسے سمجھا جائے؟ وہ تو یاس کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ گویا حضرت ابن ادہم نے اپنی فراست ایمانی سے یہ بات جان لی کہ وہ شخص لوگوں سے اختلاط کے باعث آفات میں مبتلا ہے، اسی لیے اسے ترک اختلاط کرنے اور اس حد تک مل جل کر رہنے کا مشورہ دیا جس حد تک دنیاوی معاملات میں ان کی ضرورت ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ عالم کو سائل کی طلب اور حالت کا لحاظ رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے، خود اپنی حالت اور شان کے مطابق گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں تحریر کیا کہ مجھے کوئی مختصر وصیت نامہ لکھ کر بھجوا دیجیے۔ آپ نے اس خط کے جواب میں لکھا، حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، من طلب رضا اللہ فی سخط الناس کفاہ اللہ مونۃ الناس ومن التمس سخط اللہ برضا الناس وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیک۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ جو شخص، یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے، جو شخص لوگوں کی ناراضگی میں اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ اسے لوگوں کی مشقت سے بچا دیتا ہے، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی تلاش کرتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ فقط والسلام۔
غور کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فہم و فراست پر آپ نے اسی آفت پر قلم اٹھایا جس میں حکام و سلاطین مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کی رضا جوئی اور ان کی پاسداری، خواہ معاملہ جائز حدود میں ہو یا ان سے متجاوز ہو۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ تمہیں لوگوں کی دست برد سے محفوظ رکھے گا، اور لوگوں سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ذرا فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ غرض یہ ہے کہ ناصح کی تمام تر توجہ اس امر پر ہونی چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو نصیحت کرنے میں مصروف ہے ان کے مخفی اوصاف اور باطن احوال کا پتہ لگا لے تاکہ انہی کے مطابق نصیحت کی جا سکے، ورنہ ایک شخص کو بیک وقت تمام نصیحتیں نہیں کی جا سکتی اور نہ وہ اتنی بہت سی نصیحتیں قبول کر سکتا ہے۔ پھر جو بات اہم ہو اسے چھوڑ کر غیر اہم بات میں مشغول ہونا وقت ضائع کرنے کے برابر بھی ہے۔ ایک سوال کا جواب، یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی واعظ کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہو یا کسی ایسے شخص سے مخاطب ہو جس کے باطن کا حال معلوم نہیں، اس صورت میں کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں واعظ کو ایسا واعظ کہنا چاہیے جس میں تمام مخلوق شریک ہو، یا ایسی باتیں کرنی چاہیے جن کی عام طور پر لوگوں کو ضرورت رہتی ہے، خواہ ہر وقت یا اکثر اوقات، اور شرعی علوم میں اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ علوم شرعیہ غذا بھی ہیں اور دوا بھی۔ غذا سب کے لیے اور دوا ان لوگوں کے لیے جو کسی مرض میں مبتلا ہیں۔ اس کی مثال یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی ہر خیر کی جڑ ہے۔ جہاد کرو، اسلام کی رہبانیت جہاد ہے۔ قرآن پڑھو، اہل زمین میں قرآن تمہارے لیے نور ہے اور اہل آسمان میں ذکر کا باعث ہے۔ سکوت اختیار کرو مگر حق بات سے نہیں، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نصیحت کی درخواست کی۔ آپ نے اسے یہ نصیحت فرمائی کہ احکام الہی کی تعظیم کر، اللہ تجھے عزت سے نوازے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، علماء کے زانو پر زانو رکھ، لیکن ان سے مجادلہ نہ کر ورنہ وہ تجھے برا سمجھیں گے۔ دنیا میں سے اتنا رکھ لے جو تیری بقا کے لیے کافی ہو، اور اپنی زائد آمدنی اپنی آخرت کے لیے خرچ کر دے۔ دنیا کو بالکل مت ترک کر کہ دوسروں پر اپنا بوجھ ڈال دے اور ان کے لیے وبال بن جائے۔ روزہ رکھ مگر ایسا جس سے تو اپنی شہوت کا زور توڑ سکے، ایسا نہیں جس سے نماز میں خلل واقع ہو، اس لیے کہ نماز روزے سے افضل ہے۔ بے وقوف کے پاس مت بیٹھ اور نہ منافق سے میل جول رکھ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی فرمائی، اے بیٹے، بلا تعجب مت ہنس اور بلا ضرورت مت پھر، اور جس چیز سے تجھے فائدہ نہ ہو اس کے بارے میں دریافت مت کر۔ اپنا مال کھو کر دوسرے کے مال کی حفاظت مت کر۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا ہے، اور دوسروں کا مال وہ ہے جو باقی بچا ہے۔ اے بیٹے، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے وہ سلامتی پاتا ہے۔ جو کلمہ خیر کہتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو کلمہ شر کہتا ہے وہ گناہ کماتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ابو حازم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر کوئی کام ایسا ہو کہ تجھے اس پر موت آ جائے اور وہ اچھی معلوم ہو تو وہ کام ضرور کر، اور اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جس پر تجھے موت آ جائے اور وہ بری معلوم ہو تو اس سے اجتناب کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے وصیت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، خندہ رو رہو، بہت زیادہ غصہ مت کیا کرو، ایسے بنو جس سے لوگ نفع اٹھائیں، ایسے نہ بنو جس سے لوگ نقصان پائیں۔ جھگڑوں سے بچو، بلا ضرورت مت پھرو، بلا تعجب مت ہنسو۔ جن سے قصور ہو گیا ہو انہیں ان کے قصور اور عیب کا طعنہ دے کر شرمندہ مت کرو، بلکہ اے عمران کے بیٹے، اپنی خطاؤں پر نادم ہو اور ان پر آنسو بہاؤ۔
ایک شخص نے محمد ابن کرام سے نصیحت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا تمہیں اپنے خالق کی رضامندی کے لیے اس قدر کوشش کرنی چاہیے جس قدر تم اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو۔ ایک شخص نے حامد لفاف سے نصیحت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا تم اپنے دین کے لیے ایک غلاف بنا لو جس طرح قرآن کریم کے لیے غلاف بنایا جاتا ہے تاکہ وہ گرد آلود نہ ہو۔ سائل نے عرض کیا دین کے غلاف سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی طلب ترک کرنا الا یہ کہ جتنی ضرورت ہو، اسی طرح فضول کلام اور بلا ضرورت لوگوں سے اختلاط ترک کرنا دین کا غلاف ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ایک خط لکھا۔ اس کا مضمون یہ تھا جن چیزوں سے اللہ تعالی ڈراتا ہے ان میں اللہ سے ڈرو، اور جو مال تمہارے پاس اس وقت موجود ہے اس میں سے آگے کے لیے کچھ لے لو، موت کے وقت تمہیں یقینی خبر ملے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کی خدمت میں ایک عریضہ تحریر کیا اور درخواست کی کہ وہ کچھ ناصحانہ کلمات تحریر فرمائیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا سب سے زیادہ دہشتناک اور ہولناک مناظر عنقریب سامنے آنے والے ہیں، تمہیں انہیں دیکھنا ہوگا، خواہ نجات کے ساتھ دیکھو یا بربادی کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے، جو نفس سے غفلت برتتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، جو انجام پر نظر رکھتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، جو بردباری اختیار کرتا ہے وہ نفع پاتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ عبرت پکڑتا ہے، اور جو عبرت پکڑتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، اور جو صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ فہم رکھتا ہے، اور جو فہم رکھتا ہے وہ ضم بھی رکھتا ہے۔ اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس سے باز رہنے کی کوشش کرو، جب ندامت کرو تو اس گناہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو دریافت کر لو، اور غصہ آ جائے تو اپنے آپ پر قابو رکھو۔ مطرف ابن عبداللہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ایک خط تحریر کیا جس کا مضمون یہ تھا دنیا سزا کا گھر ہے، اس کے لیے وہی جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں ہوتی، اس سے وہی فریب کھاتا ہے جو علم سے محروم ہوتا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ اس میں اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح کوئی زخمی اپنے زخم کا علاج کرتا ہے اور انجام کی خرابی کے خوف سے دوا کی شدت پر صبر کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی ابن ارطات کو لکھا کہ دنیا اللہ کے دوستوں اور اس کے دشمنوں دونوں کی دشمن ہے، اس کے دوستوں کو رنج پہنچاتی ہے اور اس کے دشمنوں کو فریب دیتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ میں نے تمہیں عامل مقرر کیا ہے، اس طرح تمہیں مخلوق خدا پر ظلم کرنے کی قدرت حاصل ہو گئی ہے، لیکن جب تم کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کرو تو یہ بات یاد رکھو کہ تم پر کسی کو قدرت حاصل ہے، تم لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کرو گے وہ ان سے زائل ہو جائے گی لیکن تم پر باقی رہ جائے گی، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالی ظالموں سے مظلوموں کا انتقام ضرور لے گا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ مجمع عام میں وعظ اسی طرح ہونا چاہیے، جس سائل کا حال معلوم نہ ہو اس کو نصیحت کرنے کا اسلوب بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہ مواعظ غذاؤں کی طرح ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں تمام مخلوق شریک ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کے واعظ موجود نہیں ہیں اس لیے وعظ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لوگوں پر معاصی غالب آ چکے ہیں، فساد پھیل گیا ہے، اور مخلوق خدا ایسے واعظوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں جو مسجع اور مقفع باتیں کرتے ہیں، وعظ کے دوران مخرب اخلاق اشعار سناتے ہیں اور ایسے علمی موضوعات پر زبان کھولتے ہیں جو ان کے علمی
پرواز سے بلند ہے، بتکلف وعظ کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی نظروں میں ان کا وقار گر چکا ہے۔ ان کا کلام سننے والوں کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود دل سے کلام نہیں کرتے، نہ دل سے نکلتا ہے اور نہ دل تک پہنچتا ہے۔ واز کہنے والے لاف و گزاف ہانکتے ہیں اور سننے والے صاف دلی سے نہیں سنتے، اور دونوں ہی راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔